दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हे में जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, ऐसे में एक दुआ दिल से निकलती है और सुकून का सामान ले आती है। याद रखें, दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि ये एक ऐसी ताकत है जो इंसानी दिल और रब्बे कायनात के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ कायम करती है। ये वो अमल है जो हमारे दिल की गहराइयों से निकलता है और अर्शे मुअल्ला तक पहुँच जाता है। दोस्तों, याद रखें, दुआ अल्लाह ताला से एक आज़ाना और खालिस राब्ते का नाम है, जहां इंसान अपनी हाजात, दुख और उम्मीदों को अल्लाह के सामने पेश करता है। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नेमत है जिसके ज़रिए बंदा अपने रब से बातचीत कर सकता है। कुरान मजीद की सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। यह आयत ना सिर्फ दुआ करने की तरगीब देती है बल्कि अल्लाह की तरफ से इस बात की ज़मानत भी है कि वो अपने बंदों की दुआओं को सुनता और कबूल करता है। दुआ बंदे और खालिक के दरमियान मोहब्बत, रहमत और उम्मीद का एक पुल है जो इंसान के दिल को सुकून बख्शता है और उसे अल्लाह के कुर्बत का एहसास दिलाता है। दोस्तों, याद रखें, दुआ इंसान की ज़िंदगी में बेहद अहमियत रखती है। ये अमल ना सिर्फ अल्लाह के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम करता है बल्कि बंदे की आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत भी है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करता है और अल्लाह की कुदरत, इल्म और रहमत को मानता है। ये ईमान की पुख्तगी की अलामत है और बंदे को याद दिलाती है कि हर शय का मालिक सिर्फ अल्लाह है। याद रखें, दुआ इंसान को ज़िंदगी की मुश्किलात में सुकून अता करती है। ये एक ऐसा अमल है जो दिल की बेचैनी को ख़त्म करता और उम्मीद की किरण पैदा करता है। जब इंसान दुआ करता है तो वो अपनी मायूसियों को अल्लाह के स्पुर्द कर देता है और ये यकीन पैदा करता है कि उसके मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों, दुआ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और तवक्कुल को फ़रोग़ देती है, जो मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। यह हदीस वाज़े करती है कि दुआ सिर्फ हाजतों का इजहार नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का एक मजबूत ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत और उसकी रहमत को अपनी तरफ माइल करती है। दोस्तों, दुआ की अहमियत का एक और पहलू ये भी है कि ये इंसान के दिल को नरम करती है और उसे अल्लाह के हजूर शुक्रगुजार और मोहताज बनाती है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है और ये अमल बंदे को अल्लाह के करीब ले आता है। याद रखें, दुआ करने वाला कभी नाकाम नहीं रहता क्योंकि दुआ का असर इंसान के दिलो दिमाग पर भी होता है और ये इंसान को मजबूत बनाती है और मुश्किलात के वक्त उसकी हिम्मत को बढ़ाती है। दुआ के ज़रिए अल्लाह पर ईमान मजबूत होता है और बंदा ये यकीन रखता है कि अल्लाह उसके साथ है। दुआ एक ताकतवर ज़रिया है जो न सिर्फ बंदे को अल्लाह के करीब करता है बल्कि उसकी ज़िंदगी के मसाइल का हल भी फराहम करता है। दोस्तों, दुआ अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है जिसका इस्तेमाल हर मोमिन को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में करना चाहिए। आइए आपको दुआ की ताकत के बारे में मज़ीद बताते हैं। दुआ की ताकत क्या है? इस ताकत को हकीकी मानों में समझने के लिए अनबिया कराम की ज़िंदगियों से हमें बेहतरीन मिसालें मिलती हैं। उनके हालात हमें ये सिखाते हैं कि दुआ इंसान को मुश्किल तरीन हालात से भी नजात दिला सकती है और अल्लाह की मदद को अपनी तरफ माइल कर सकती है। इन मिसालों से जाहिर होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता और उनकी मदद करता है, बशर्त ये कि दुआ इखलास और यकीन के साथ की जाए। दोस्तों, अनबिया की दुआ की मिसालों में एक अजीम मिसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ की मिसाल है। याद रखें, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ईमान की ताकत और दुआ की अहमियत को उजागर करती है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए तो अल्लाह ने उन्हें एक मछली के पेट में डाल दिया। उस गहरे अंधेरे में जहाँ किसी भी इंसान के लिए नजात नामुमकिन लगती थी, उन्होंने अल्लाह ताला को इस दुआ के साथ पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ में अल्लाह की तौहीद का इकरार, उसकी पाकी का जिक्र
اور اپنے گناہوں کا اعتراف شامل تھا۔ اس عاجزانہ دعا کے نتیجے میں اللہ نے نہ صرف ان کی توبہ قبول کی بلکہ انہیں مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت نکال لیا۔ یہ دعا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مثال بھی بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعا کی طاقت کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ جب انہیں نمرود کے حکم پر آگ میں پھینکا گیا تو آپ علیہ السلام اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ایسی برکت تھی کہ اللہ نے آگ کو ایسا بنا دیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نقصان دہ نہ رہی۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے ایمان اور اخلاص کے بدلے میں ناممکن حالات میں بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں دعا کی طاقت کی ایک اور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی دعا کی طاقت کے کئی مظاہر ہیں۔ جب وہ فرعون کے مظالم سے اپنی قوم کو نجات دلانے کے لیے نکلے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو ان کے پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ قوم مایوسی کا شکار تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر ماریں اور سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس موقع کی دعا یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے قدرت کے تمام مظاہر کو استعمال کر سکتا ہے اور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے جب بندہ اس کو پکارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے علاوہ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک طویل عرصے تک سخت بیماری اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران انہوں نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کو یوں پکارا، اور ایوب نے پکارا کہ مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کی بیماری کو ختم کیا اور انہیں پہلے سے زیادہ نعمتوں سے نوازا۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کی یہ مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر اور اللہ سے رجوع انسان کو ہر آزمائش سے نجات دلا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ انبیاء کی چند دعاؤں کا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ قرآن پاک میں دعا کی قبولیت کا ایک واقعہ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک اہم معرکہ ہے جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ معرکہ اس وقت ہوا جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کے لشکر میں 1000 جنگجو شامل تھے۔ مسلمان نہ صرف تعداد میں کمزور تھے بلکہ جنگی ساز و سامان بھی محدود تھا۔ اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور دین کی بقا کے لیے اللہ کے حضور دعا کا سہارا لیا۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے میں جا کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ مسلمانوں کا گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ، اپنی مدد بھیج جو تو نے وعدہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں اتنی عاجزی اور گریہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس کریں، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرمایا اور مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد عطا کی۔ قرآن پاک میں اس معرکے کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا، اور جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ نے مسلمانوں کو نہ صرف فتح عطا کی بلکہ یہ معرکہ حق و باطل کے درمیان واضح فرق کا نشان بن گیا۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے
और मुसलमानों को ज़बरदस्त कामयाबी नसीब हुई। दोस्तों, ग़ज़वा बदर का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब हालात इंतहाई मुश्किल हों और वसाइल कम हों तो दुआ अल्लाह की मदद को खींच लाने का सबसे मौसर ज़रिया है। ये वाक़या ईमान की मजबूती और अल्लाह की कुदरत पर यकीन की अजीम मिसाल है। याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, बशर्त ये कि वो इखलास और आजिज़ी के साथ उससे रजू करें। दोस्तों, बयान किए गए वाक़यात और मिसालें वाज़े करती हैं कि दुआ इंसान की सबसे बड़ी ताकत है जो उसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने में मदद देती है। अनबिया कराम की दुआएं न सिर्फ उनके ईमान और इखलास का मज़हर थीं, बल्कि उनमें अल्लाह की कुदरत और रहमत का अमली इजहार भी था। मुसलमानों को इन मिसालों से ये सबक लेना चाहिए कि दुआ में बेपनाह कुव्वत है। ये मुश्किलात को दूर करने, हालात को बेहतर बनाने और अल्लाह की मदद हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। दुआ के ज़रिए इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को अल्लाह के स्पुर्द करके उसकी मदद का तलबगार हो सकता है। यही वो अमल है जो मोमिन को मजबूत और अल्लाह के करीब करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अनबिया कराम की इन मिसालों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपनी हर मुश्किल, ख़ाह वो बड़ी हो या छोटी, अल्लाह के सामने रखें। याद रखें, अल्लाह का वादा है कि वो अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर सुनता और कबूल करता है। दोस्तों, ये था तज़किरा दुआ की ताकत के हवाले से। अब बात करते हैं दुआ की कबूलियत की निशानियों की। आपको बताते चलें कि दिल का सुकून दुआ की कबूलियत की सबसे अहम निशानी है। याद रखें, दुआ के बाद दिल का सुकून मिलना और बेचैनी का खात्मा होना दुआ की कबूलियत की एक अहम अलामत है। जब बंदा अपने खालिक के हुजूर आजिज़ी से अपने मसाइल और ख्वाहिशात बयान करता है तो अल्लाह की रहमत उसे तसल्ली और इत्मीनान अता करती है। ये इत्मीनान इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह ने उसकी दुआ को सुना है और वो अपने बंदे की हालत को बेहतर करने की तरफ गामज़न है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े तौर पर फरमाया है, आगाह हो जाओ, दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। दोस्तों, ये आयत बताती है कि अल्लाह के जिक्र और उससे रुजू करने से दिलों की बेचैनी ख़त्म होती है और एक अनोखा सुकून मुयस्सर आता है। दुआ भी अल्लाह की याद का एक अहम हिस्सा है और जब दुआ के बाद दिल मुतमईन हो जाए तो ये एक ऐसा लम्हा होता है जो बंदे को उसकी कबूलियत का इशारा देता है। दुआ के ज़रिए बंदा अपने मसाइल अल्लाह के स्पुर्द कर देता है और इस यकीन के साथ वापस आता है कि उसका रब उसके मामलात को संवार देगा। दुआ के बाद दिल से खौफ और शक निकल जाना भी दुआ की कबूलियत की एक मस्बत अलामत है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है और सुकून उसके ईमान की अलामत है। याद रखें, दिल के सुकून की ये कैफियत दुआ के नतीजे में अल्लाह की कुर्बत और उसके फैसलों पर मुकम्मल एतमाद का मजहर है। ये इत्मीनान इस बात का सबूत है कि बंदे ने अपनी दुआ को खालिस नियत के साथ पेश किया है और वो अल्लाह के फैसले पर राज़ी है, चाहे उसकी ख्वाहिश फ़ौरन पूरी हो या अल्लाह की हिकमत के मुताबिक किसी और वक्त। इसलिए दुआ के बाद अगर दिल को सुकून महसूस हो तो ये दुआ की कबूलियत की एक वाज़ेह निशानी है। ये सुकून बंदे के ईमान को मज़ीद मजबूत करता है और उसे ये यकीन दिलाता है कि अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। दोस्तों, दुआ की कबूलियत की एक और वाज़ेह निशानी ये है कि दुआ के बाद ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। वो मसाइल जो पहले नाकाबिले हल नज़र आते थे खुद ब खुद सुलझने लगते हैं। रास्ते जो मसदूद मालूम होते थे खुलने लगते हैं और अल्लाह की मदद हर कदम पर महसूस होने लगती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। ये आयात इस बात की तस्दीक करती हैं कि जब बंदा खलूसे नीयत से अल्लाह से दुआ करता है और उस पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसके लिए मुश्किलात के दरमियान आसानी पैदा कर देता है। याद रखें, कई बार दुआ के नतीजे में ऐसे असबाब पैदा होते हैं जो बंदे को हैरान कर देते हैं। एक बीमार शख्स दुआ के बाद शिफायाब होने लगता है, एक मकरूज के लिए कर्ज की अदायगी का रास्ता निकल आता है और एक बेरोजगार को रोजगार के मौके मिलने लगते हैं। हकीकत में ये तमाम हालात दुआ की कबूलियत के इशारे हैं। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب تم اللہ سے مانگو تو اس پر یقین رکھو کہ وہ ضرور عطا کرے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ پختہ یقین اور اللہ پر بھروسہ ہی وہ بنیادی اصول ہے جو دعا کی قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا جب دعا کے بعد حالات خود بخود بہتر ہونے لگیں یا زندگی میں مثبت تبدیلیاں نظر آئیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ ایسے لمحوں میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں مزید استقامت رکھنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا کی قبولیت کی ایک حیرت انگیز نشانی یہ ہے کہ انسان کو ایسے ذرائع سے مدد ملتی ہے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے خزانے کی وسعت کا عملی مظہر ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، اور وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوستو، کبھی کبھار زندگی میں ایسے مواقع سامنے آتے ہیں جو تمام تر انسانی کوششوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کو ملازمت کی پیشکش ہو سکتی ہے جس نے اس جگہ کبھی درخواست بھی نہ دی ہو، یا کوئی دوست، رشتہ دار یا اجنبی غیر متوقع طور پر ضرورت کے وقت مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اور آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر متوقع طور پر فرشتوں کی مدد سے نوازا۔ یاد رکھیں، جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، جب بندہ خلوص نیت سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے تو اللہ ایسے حالات اور وسائل پیدا کرتا ہے جو اس کے مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مدد کبھی فوری نظر آتی ہے اور کبھی وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہر صورت میں یہ بندے کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسے اللہ کا شکر گزار بناتی ہے۔ معلوم ہوا کہ غیر متوقع مدد دعا کی قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، دعا کی قبولیت کی ایک اور نمایاں علامت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کے دل میں نیکی کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اور اسے برائیوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یاد رکھیں، نماز بھی دعا کی ایک اعلیٰ شکل ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی اور نیکیوں کی طرف مائل کرتی ہے، اور انسان کی اصلاح کے عمل میں دعا کا بڑا کردار ہے۔ جب بندہ اللہ سے مدد طلب کرتا ہے کہ وہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھے تو اللہ اسے ایسے حالات اور مواقع فراہم کرتا ہے جو برائی سے دوری اور نیکی کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثلاً وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے جو نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں، یا اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ چھوڑ دینا سب سے بہترین دعا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ دعا انسان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی رضا کے قریب ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دعا کے بعد خود کو گناہوں سے محفوظ اور نیکیوں کے راستے پر گامزن پاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ یاد رکھیں، دعا نہ صرف برائیوں سے حفاظت کرتی ہے بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ دعا کی قبولیت کی نشانیوں کا۔ اب آپ کو دعا کی قبولیت کے چند اسباب اور شرائط بتاتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر آپ کی دعا میں یہ اسباب اور شرائط موجود ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دعا کی قبولیت کے اہم اسباب اور شرائط میں سب سے اہم اخلاص ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائے، اس میں کوئی دکھاوا، ریاکاری یا دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ جب بندہ خالص نیت سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے فرمایا، اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو پسند کرتے ہیں جو مکمل اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ یاد رکھیں، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا دل سے نکلتی ہے اور انسان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دعا عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسے کا مظہر ہوتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف وہ دعا قبول کرتا ہے
جو دل سے مانگی جائے۔ لہٰذا جب انسان اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کرے تو اسے اپنے دل کو دنیاوی اغراض اور نیت کے خلل سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ خالص دعا وہ ہے جو اللہ کی رحمت اور قربت کا دروازہ کھول دیتی ہے اور انسان کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ دوستو، اخلاص کے علاوہ دعا کی قبولیت کے اہم اسباب اور شرائط میں عاجزی کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو وہ دعا بہت پسند ہے جو بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرے۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی کمزوریوں اور بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائے اور یہ اعتراف کرے کہ تمام طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ پاک نے فرمایا، اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ پکارو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ دعا سب سے زیادہ پسند ہے جو عاجزی سے کی جائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی دعا مانگیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ یاد رکھیں، عاجزی کے ساتھ کی جانے والی دعا انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان اپنی بے بسی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی مضبوطی اور اللہ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ عاجزی کے ساتھ دعا کرنے سے اللہ کی رحمت اور مدد انسان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مشکلات سے نجات پا لیتا ہے۔ لہٰذا دعا کرتے وقت بندے کو دل سے اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے اور اپنی تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال کمائی کا ہونا بھی ایک بنیادی شرط ہے۔ یاد رکھیں، حلال روزی صرف رزق نہیں بلکہ برکت اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے، جبکہ حرام کمائی دعا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک شخص طویل سفر پر ہے، گرد آلود اور پراگندہ حال، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ دوستو، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہیں کرتے جو حرام کمائی سے حاصل کردہ وسائل کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ حلال کمائی انسان کے دل کو صاف کرتی ہے، اللہ کی قربت عطا کرتی ہے اور دعاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی روزی کے ذرائع کو پاکیزہ رکھیں اور ہر قسم کی حرام کمائی سے بچیں۔ یاد رکھیں، حلال کمائی نہ صرف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی بھی لاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ کی رضا اور رحمت کے قریب کرتا ہے۔ دوستو، حلال کمائی کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے صبر اور استقامت بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں اور کبھی اپنی حکمت بھرے فیصلے کے تحت اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ پاک نے فرمایا، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان عجلت پسند ہے اور اکثر دعا کے فوراً قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دعا کا کون سا وقت اور طریقہ انسان کے لیے بہترین ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے کے بعد صبر و استقامت سے کام لے اور جلد بازی نہ کرے، بس استقامت سے دعا مانگتا رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دوستو، صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی پر بھروسہ رکھا جائے اور اس کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ استقامت کا تقاضا ہے کہ دعا کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے، چاہے نتائج فوراً نظر نہ آئیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن کبھی وہ بندے کو کچھ بہتر عطا کرتا ہے اور کبھی دعا کے بدلے آزمائش کو دور کر دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں بیان کی گئی شرائط اور اسباب کا بھی خاص خیال رکھے۔ اگر دعا ان شرائط کے ساتھ مانگی جائے گی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ دعا کے آداب کا بھی خاص خیال رکھے اور دعا مانگتے وقت آداب کا خاص خیال رکھے۔ دعا کے آداب کیا ہیں؟ آئیے آپ کو مختصراً چند ضروری آداب بھی بتاتے ہیں۔
یاد رکھیں، دعا کے آداب کو ملحوظ رکھنا اس کی تاثیر اور قبولیت کو بڑھا دیتا ہے۔ ان آداب پر عمل کر کے بندہ اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے اور اپنی دعا کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ جب دعا مانگے تو باوضو ہو کر دعا مانگے۔ یاد رکھیں، وضو طہارت اور پاکیزگی کی علامت ہے جو دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وضو کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ادب کا مظہر ہے اور یہ عمل بندے کی دعا میں عاجزی اور خشوع پیدا کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے۔ روایات کے مطابق قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ عمل نہ صرف دعا کے قبول ہونے کے امکانات کو بڑھاتا ہے بلکہ بندے کی توجہ اور دھیان کو بھی اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ اسی طرح دعا کی ابتدا میں اللہ کی تعریف کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا بھی دعا کے اہم آداب میں شامل ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اور دعا کو بابرکت بناتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اپنی حاجت بیان کرے۔ لہٰذا چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر درود پاک پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس طریقے پر مانگی جانے والی دعا قبول ہوگی۔ دوستو، دعا کے آداب کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دعا کی قبولیت کے حوالے سے اہم ہے وہ ہے دعا کے لیے موزوں وقت کا ہونا۔ یاد رکھیں، کچھ اوقات دعا کی قبولیت کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت جب اللہ خود بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کا دن، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بھی دعا کی قبولیت کے لمحات ہیں۔ یہ اوقات انسان کو دعا کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں جہاں اس کی درخواست کو زیادہ پذیرائی مل سکتی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ دعا مانگتے وقت ان آداب کا خیال رکھے، کیونکہ یہ آداب بندے کی دعا کو نہایت مؤثر اور مقبول بناتے ہیں۔ دوستو، عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ دعا ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کو ذہنی اور قلبی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی مشکلات، دکھوں اور پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ اور پہلے بھی بیان ہو چکا کہ دعا مومن کے لیے ایک طاقتور ہتھیار ہے جو اسے مایوسی اور نا امیدی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیں، دعا صرف ایک رسمی عمل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو بندے کو اس کے رب سے جوڑتا ہے اور اس کا تعلق مضبوط بناتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں دعا کو ایک اہم حصے کے طور پر شامل کرے، کیونکہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مخلصانہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی کمزوریوں اور ضروریات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آخر میں آپ کو دعا کے حوالے سے چند غلط فہمیوں سے آگاہ کرتے ہیں جو دعا کے حوالے سے عام ہیں، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ اس عظیم عمل کے حقیقی مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ دوستو، دعا کے حوالے سے ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ دعا کے فوراً نتائج ملنے چاہیے۔ اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام حکمت پر مبنی ہے اور دعا کی قبولیت کے مختلف اوقات اور طریقے ہو سکتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ دعا کو محض رسمی عمل سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ محنت اور کوشش دعا کے بغیر بھی کافی ہیں، حالانکہ دعا عمل کا اہم حصہ ہے اور اس کے بغیر عمل ادھورا رہتا ہے۔ ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کو کب اور کیسے عطا کرنا ہے۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کو اللہ تعالیٰ سے ایک مخلصانہ رابطہ سمجھا جائے اور اس کے نتائج کو اللہ کی حکمت پر چھوڑ دیا جائے۔ دوستو، آج کی تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا ایک طاقتور عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہماری مشکلات کا حل پیش کرتی ہے اور ہمیں وہ سکون عطا کرتی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے ممکن نہیں۔
دعا کے آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہوئے ہم دعا مانگیں تو دعا سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔